आज का टॉपिक था कि अगर आपको एक चांस और दिया जाए, अगर आपको दोबारा से ये मौका मिले अल्लाह की तरफ से कि आप अपनी जिंदगी को तब्दील करना चाहते हैं तो कर लें, और उसमें अल्लाह आपको ये मौका दे कि अगर आपने पूरी जिंदगी जो है वो सोफिया की बजाय सिदरा बन के गुजारनी है, या डॉक्टर बन के गुजारनी है, या आर्मी में जाकर सोल्जर बन के गुजारनी है, या पायलट बनना चाहती हैं, या कोई भी ऐसा, तो आप किस तरह से अपनी जिंदगी को चेंज करेंगे, या जो जिंदगी आपकी है आप उसके साथ रहेंगे। एनीवेज जी, आज के टॉपिक पे मैं आपको अपना बता दूं। अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिले और अगर मुझे अल्लाह ये मौका दे कि मैं अपनी जिंदगी तब्दील कर दूं, क्योंकि शुरू में मैं ये समझती थी कि शायद मैंने इस प्रोफेशन में आकर गलती की। मुझे ऐसा लगता था कि शोबिज में मुझे नहीं आना चाहिए था, ये मेरा गलत कदम था, मुझे नहीं चाहिए था कि मैं शोबिज ज्वाइन करती। मुझे मेडिकल बहुत पसंद था, मैंने 2 साल मेडिकल पढ़ा भी, मेडिकल कॉलेज में मैं थी, और अनफॉर्चुनेटली उस मेडिकल कॉलेज की जो थी, मेंबरशिप नहीं कहते उसको, कहते हैं जैसे फ्रेंचाइज होती है, इसी तरह से वो मेडिकल कॉलेज अफिलिएट था अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी से, और वो फिर उसकी एफिलिएशन कैंसिल हो गई थी। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं मेडिकल में जाती और मैं डॉक्टर बनती, और मुझे बड़ा यकीन है, आज भी मुझे इस चीज का यकीन है कि अगर मैं डॉक्टर होती ना, मैं बड़ी अच्छी डॉक्टर होती। मेरे मरीज बड़े खुश रहते, मैं उनसे बातें कर करके उनको ठीक कर दिया करती। मैं उनको रोज सूरह रहमान सुबह के वक्त मैं खुद भी सुनती हूँ पिछले 10-20 सालों से, और आज भी मेरा सबसे पहले जो मेरे मोबाइल पे अगर आप सर्च करें तो सबसे ऊपर आती है सूरह रहमान। तो मैं अपने मरीजों को वो सुनाती, और अगर मरीज नहीं भी हैं तो भी इट्स ओके। मैं अभी भी रिकॉर्डिंग्स पर भी सबसे पहले जब सेट पर पहुंचती हूँ, हर सेट पर पहुंचने तक तो बहुत लेट हो गया होता है, बट मेरी कोशिश होती है कि मैं जब अगर नहीं सुनी तो सुन लो। एनीवेज, अगर मुझे मौका मिले तो क्या मैं दोबारा सोफिया अहमद बनूंगी या नहीं। एक टाइम था जब मुझे लगता था मेरा प्रोफेशन गलत है, फिर एक टाइम था जब मुझे लगता था कि मैंने जिस शख्स से शादी की थी मेरा वो फैसला गलत था। मुझे ऐसा फील होता था कि शायद मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था इस शख्स से शादी करना, बिकॉज मेरी जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें, परेशानियां, बदनामियां, मसले, कंजर खाने आए, वो सब उस शख्स से शादी करने के बाद आए। तो बहुत साल मुझे ये लगता था कि अगर मुझे दोबारा कभी अपनी जिंदगी को रिवाइज करने का मौका मिले तो मैं इस शख्स से बीच में कॉल आ गई थी। तो 2 पॉइंट हो गए, पहला ये था प्रोफेशन का, दूसरा था शादी का। फिर मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी में एक मेरे हस्बैंड की तरफ से एक बड़ा बहुत बुरा वाकया मेरे साथ हुआ था, जो मेरे हस्बैंड ने उस चीज को प्लॉट किया था, और उसने उस चीज को जो है ना गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, जिससे सोसाइटी में मेरी बड़ी जग हंसाई हुई, जिससे बड़ा मेरी बदनामी हुई, और सोशली मैं बड़ी डैमेज हुई, जो कि मेरा और मेरे शौहर का जाती एक मामला था, जो कि मियाँ बीवी के दरमियान में आपको पता है 100 चीजें होती हैं, लेकिन मैंने कभी उस चीज पे बात नहीं की, और मैं करना भी नहीं चाहती, और मैं करूंगी भी नहीं। उसकी वजह यह है कि मेरा एक बेटा है और वो मेरा सोशल मीडिया फॉलो करता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा कभी भी जिंदगी में अपने बाप के अगेंस्ट खड़ा हो, कभी भी नहीं। उसकी ये वजह है कि मैं उसकी माँ हूं और वो उसका बाप है। जिंदगी में मेरे और उसके जो भी मसाइल रहे हैं, लेकिन मेरे बेटे का वो बाप है, और बेहैसियत बाप मैं उसकी इज्जत करती हूँ, वो मेरे बच्चे का बाप है। तो 2 चीजें होंगी, पहले मुझे लगता था ये प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, फिर मुझे लगता था यार ये शादी गलत बंदे से कर ली, ये नहीं करनी चाहिए थी, फिर मुझे लगता था कि शायद मुझे तरीका नहीं आता काम करने का, मुझे लगता है कि शायद मेरी जो आदत है ना, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं रिश्तों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, मुझे मोहब्बत बड़ी हो जाती है, मुझे दूसरों पे तरस बहुत आता है। मेरे पास अगर पैसे हैं तो मेरा दिल चाहेगा यार मैं बांट, अगर किसी ने मुझे कह दिया है कि मुझे ये मत, मेरा दिल करेगा बस इसका मसला हल कर। मैं अगर कुछ खा रही हूँ और मेरे साथ और आर्टिस्ट टीवी पे बैठे हुए हैं सेट पर, तो मेरा दिल करेगा कि बस मैं ये ना बांट के खाऊं। और होता है, ये मेरे साथ अक्सर होता है कि वो जो खाना मेरा होता है मैं लेके गई होती हूँ, या मोस्टली मैं मंगवाती हूँ सबवे वगैरह या इस तरह की कोई चीज, वो मैं एक नहीं मंगवाऊंगी, मैं 2 मंगवाऊं, और फिर वो 2 मैं जब शेयर करूंगी तो मेरे हिस्से में ना एंड में 3 चम्मच आते होते, 3 से 4 चम्मच। तो मुझे लगता था कि शायद मुझे दुनियादारी नहीं आती, शायद मुझे दुनिया के साथ चलना नहीं आता, शायद मुझे चाहिए कि मैं
کہ میں منافق ہو جاؤں. یہ مجھے لگتا ہے, یہ مجھے لگتا تھا, سوری اب نہیں لگتا, مجھے لگتا تھا کہ مجھے منافق ہونا چاہیے, مجھے بدنیت ہونا چاہیے, مجھے لوگوں کے ساتھ کلیور ٹرک پلے کرنے چاہیے, پھر مجھے بہت کام ملے گا, پھر میں اس کو بھی یوز کر لوں گی, اس کو بھی, کیونکہ میں نے دیکھا میرے ارد گرد لوگ یہ کرتے ہیں. مجھے لگتا تھا کہ جتنی عورتیں سکسیسفل ہیں, جتنی عورتوں کو لکس ایوارڈ ملتے ہیں, جتنی عورتیں راتوں رات یوں ہٹ ہوتی ہیں, وہ شاید انہی چیزوں سے اور انہی باتوں سے ہوتی ہیں. تو شاید میرے میں یہ کمی ہے, اور میں شاید اس مقام پر اپنے آپ کو محسوس کرتی تھی کہ میں نہیں ہوں. آج میرا بیٹا جو ہے وہ 12 سال کا ہے. میں نے زندگی اپنی پریگنینسی سے لے کے آج تک تقریباً اکیلے گزاری, جس میں میں نے زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے. میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں اپنے بھائی کی یہ جو ڈیتھ ہے نا, یہ اپنی زندگی سے نکال دوں گی, اس کی ڈیتھ نہیں ہوگی اگر مجھے موقع ملے. یہ میری خواہش تھی. لیکن آج 6 سال ہو رہے ہیں, آج میں سمجھتی ہوں کہ نہیں, شاید اس کی موت جو تھی وہ اس کے لیے بہتر تھی. مجھے اس وقت یہ چیز ہضم نہیں ہوتی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کی لیکن پھر وقت گزرتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے. پھر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں, شاید یہ بہتر تھا, یہ شاید اس کے لیے بہتر تھا, اس کی جتنی زندگی تھی. مجھے کبھی دوبارہ موقع ملے تو میں اپنی ماں کو کچھ سال اور اپنے ساتھ رکھوں, اگر مجھے دوبارہ موقع ملا. میں جو سمجھتی تھی کہ مجھے اس پروفیشن میں نہیں آنا چاہیے تھا, میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک تھا. یہ پروفیشن بہت اچھا ہے, بیکاز اس پروفیشن نے مجھے بہت سکھایا, اس پروفیشن نے مجھے بہت بہت ریفائن کر دیا. اس پروفیشن سے میں بہت پالش ہوئی. اس پروفیشن کی وجہ سے میں بہت اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتی ہوں. اس پروفیشن کی وجہ سے میں نے ٹریول بہت کیا. میرے شوبز نے مجھے بہت ریفائن کر دیا. میں ایکٹریس تو بہت اچھی بنی لوگ کہتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں انسان بھی بہت اچھا بنی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بہت جو ہمارا کام ہے نا, اس میں ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے. تو ایکٹنگ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب جھوٹ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ نے دکھانا ہے کہ آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کی شدید لڑائی ہو رہی ہے, تو آپ کو وہ مینٹلی اس کیریکٹر میں جانا پڑتا ہے. جب آپ اس کیریکٹر کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے فیلنگ ایکسپریس کرتے ہیں. اگر آپ میرے کچھ ایسے ڈرامے ہیں جن میں میں نے بڑی دھواں دھار ایکٹنگ کی ہوئی ہے, اور بڑا میں نے رو کے اور پٹ کے اپنا کیریکٹر جو ہے وہ نبھایا. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ یہاں پر 2 نمبر کام بہت ہوتا ہے, تو ایوارڈ صرف ان کو ہی ملتے ہیں جو ایکٹریسیں جاتی ہیں اور جا کر پروڈیوسرز کے ساتھ اور ایوارڈ دینے والوں کے ساتھ پارٹیز کرتی ہیں اور نشے کرتی ہیں. تو انفارچونیٹلی وہ میں اس کیٹیگری میں آ نہیں سکی. خیر اینی ویز, مجھے لگتا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی, تو میری زندگی چینج ہوگی. لیکن نہیں, میں سمجھتی ہوں میری شادی جس شخص سے ہوئی وہ بھی ایک اچھا انسان تھا, اور جو بھی اس نے میرے ساتھ کیا وہ اللہ اس کو اس کا حساب کتاب کرے گا. وہ میرا مسئلہ نہیں ہے, وہ اس کو اور اللہ کا معاملہ ہے. جو ظلم زیادتی اس سے ہوئی میرے ساتھ وہ بھی اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. بٹ اگر میں وہ شادی نہ کرتی تو میرا اتنا پیارا بیٹا کیسے ہوتا. جسٹ امیجن, اگر میں نے وہ شادی نہ کی ہوتی تو کتنی ایکٹریسز ہیں جو میرے ساتھ تھیں, میرے ساتھ جتنی بھی ایکٹریسیں ہیں وہ ساری ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں, ان میں سے کسی کا کوئی بچہ نہیں ہے. وینا ملک میرے ساتھ آئی تھی, پھر سارا کی تو شادی ہو گئی, اور کون تھی, وینا تھی میرے ساتھ, جانا مجھ سے پہلے تھی, جانا کی بھی شادی نہیں ہوئی, فرحانہ میرے ساتھ ہے, ابھی فرحانہ کی شادی نہیں ہوئی. بہت ساری ایسی میری دوستیں ہیں جن کی بھی شادی نہیں ہوئی. تو اس طرح میں سمجھتی ہوں کہ میں تو بہت خوش قسمت ہوں. میں نے وہ شادی کی تو میرے پاس آج اتنا ماشاءاللہ اللہ زندگی دے میرے بیٹے کو. وہ میرا دوست ہے, وہ میرا ساتھی ہے. وہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا, یا ماشاءاللہ میرے کندھے تک آتا ہے. تو میں نے وہ بھی غلط کام نہیں کیا, وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا.
پھر جو میرا دوسرا ایک خیال تھا, میں سمجھتی تھی کہ مجھے دنیا داری نہیں آتی, چلاکی نہیں آتی, میں بیوقوف ہوں, میں ایموشنل ہوں, میں بہت سچی باتیں کر دیتی ہوں. اب جیسے میں آپ لوگوں کے ساتھ ساری باتیں کریں, یہ بہت سارے لوگ ریکارڈ کرتے ہیں یہ جو میں سیشن کرتی ہوں. اس کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے چینل پہ یہ سیشن لگا دیتے ہیں کہ جی صوفیہ احمد نے یہ کہا, تو صوفیہ احمد نے وہ کہا, تو صوفیہ احمد یہ کہہ رہی تھی. اس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان چیزوں کو نہیں, میرا میرے ساتھ نہیں تھی, میرا مجھ سے بہت پہلے تھی, ٹھیک ہے نا. میرا میرے سے ریما کے دور کی ہیں, وہ ہمارے سے بہت پہلے ہیں. میرے ساتھ صبا قمر تھی, وینا ملک تھی, جانا ملک تھی. صبا بھی کوئی 1-2 سال بعد آئی تھی, اور سارا چودھری ہوا کرتی تھی. ساری بہت اچھی ایکٹریسز تھیں اور ہیں. اینی ویز بات ایکٹریسز کی نہیں ہو رہی ہے جی, بات ہو رہی وینا کے 2 بچے ہیں. ارے ہاں باقی تھینک یو سو مچ, مجھے تو یاد نہیں رہا کہ وینا کی شادی ہو گئی تھی ایگزیکٹلی. چلو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی. ایک اور ہوتی تھی صوفیہ مرزا, ان کی بھی شادی ہوئی تھی, آئی تھنک اس کی بھی ایک بیٹی. لیکن یہ وہ ریشو ہے جو اگر 20 ایکٹریسز آتی ہیں نا, تو ان میں سے 3 یا 4 ہیں جو شادی کرتی ہیں اور ان کے بچے ہوتے ہیں, رائٹ. اینی ویز شادی کرنا بھی میری زندگی کا بیسٹ فیصلہ تھا, بیکاز مجھے اس سے اتنا اچھا پیارا جانو بیٹا ملا. اس پروفیشن میں آنا میری زندگی کا بیسٹ فیصلہ تھا. میں نے اتنا ٹریول کیا, میں نے پیسہ کمایا, میں نے فیم کمایا, میری آئیڈینٹیفیکیشن ہے, میرے دوست ہیں شوبز میں, میرے سے پیار کرنے والے کلیگز ہیں جو مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں, جو میرا خیال رکھتے ہیں, جو مجھے گائیڈ کرتے ہیں. میرے اس پروفیشن کی وجہ سے مجھے ایسے دوست ملے, اس پروفیشن کی وجہ سے میں نے فیم حاصل کیا. میں آج امریکہ میں ہوں, میں دنیا کے کسی کونے میں ٹریول کر رہی ہوں, میں دنیا میں کہیں سفر کر رہی ہوں, لوگ مجھے پہچانتے ہیں, لوگ مجھے جانتے ہیں. شناخت اتنی بڑی چیز ہے. بھائی کی موت جو تھی وہ میں چینج نہیں کر سکی, اور میں شاید دوبارہ زندگی ملے تو شاید اس کی زندگی بڑھانے کے لیے کوئی کروں کوشش. اپنی ماں کو میں واپس نہیں لا سکی, لیکن میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں, میں اپنی زندگی سے بہت سیٹسفائی. میں جو بھی ہوں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں بالکل اسی طرح سے ہوں, میں بالکل جیسے ہوں, جو میری شناخت ہے, جو بھی لوگ میرے بارے میں سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں, اور جو میں ہوں میں خوش ہوں. میری زندگی میں جو ہوتے ہیں نا نشیب و فراز, وہ وہ تکلیف ضرور دیتے ہیں, لیکن انہوں نے مجھے بہت سکھایا ہے. میں نے اپنی زندگی کی اچھائیوں میں, برائیوں میں, اپنی غلطیوں میں بہت کچھ سیکھا ہے. یہ کیا کہا آپ نے؟ should not slander other actresses for their private lives assuming they got where they did because of parties and drugs is not a cool thing. آپ کا نام کیا ہے؟ برانس. آپ شاید جس پروفیشن میں ہے میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں, اور میں کسی ایکٹریس کا نام نہیں لے رہی ہوں. میں نام لے بھی سکتی ہوں اور بہت ساریوں کے ثبوت کے ساتھ لے سکتی ہوں, لیکن میں لیتی نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں پر اپنی بات کر رہی ہوں. جب آپ مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں, تو جب لوگ یہاں پر اور بہت سارے کامنٹس میرے بارے میں لکھ رہے ہوتے ہیں, تو تب کیوں نہیں بولتے؟ ابھی جو آپ چھلانگ لگا کے کہیں سے آئے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ جی دوسری ایکٹریسز جو ہیں وہ آپ سے زیادہ میری کلیگز ہیں اور میری فرٹرنٹی میں ہیں, اور مجھے پورا رائٹ ہے کہ جس طرح آپ لوگ بغیر کسی شرم کے اٹھ کر میری ذاتی زندگی پر کامنٹ کرتے ہیں, میں آپ کو سنپ بھی کر سکتی ہوں, شٹ اپ کال بھی دے سکتی ہوں. یہ میرا مکمل رائٹ ہے, اور میں کسی کو بھی کسی قسم کا یہاں پر ڈی فیم نہیں کر رہی ہوں. میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو ریالٹی ہے. شو بزنس, دیر از نو بزنس لائک شو بزنس. پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں. اور شو بزنس میں ڈرگز بھی ہوتی ہے, شو بزنس میں پارٹیز بھی ہوتی ہیں, شو بزنس میں گند بھی ہوتا ہے, شو بزنس میں کنجر خانہ بھی ہوتا ہے. شو بزنس جو ہے وہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے نہیں ہوتا. اس لیے یہ مجھے مت بتائیے کہ شو بزنس کی عورتوں کو ڈی فیم کر رہی ہوں میں, اور نہیں کر رہی ہوں. میرے سے زیادہ ڈی فیم آپ لوگوں نے کس کو کی ہے؟ جتنی بھی جنتا اور عوام بیٹھی ہوئی ہے, یہ ڈی فیم کرنے کے لیے تو یہاں پہ بیٹھتے ہیں سارا دن سوشل میڈیا پر. خیر اینی ویز, میں جو بات کر رہی ہوں وہ یہ نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو ملے تو آپ کیا چینج کریں گے. میں اپنی زندگی سے سیٹسفائی ہوں, اور میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں. مجھے دوبارہ زندگی ملی تو میں دوبارہ صوفیہ ہی بننا چاہوں گی, اور میں دوبارہ وہ ساری غلطیاں جو میں نے کی ہیں میں وہ نہیں کرنا چاہوں گی, اور جو میں نے اچھے کام کیے ہیں وہ میں ضرور کروں گی. لیکن
میں نے اپنی ہارڈ شپ سے، اپنی زندگی کی سختیوں سے جو سیکھا ہے، میں وہ سختیاں چاہوں گی کہ وہ دوبارہ میری زندگی میں ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت اچھا انسان بنایا ہے. اگر میرے پر وہ سختیاں نہ آتی تو شاید میں اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ نہ ہوتی، شاید میری آکڑ نہ ٹوٹتی، شاید میرے اندر جو ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کے اندر ایک آ جاتا ہے نا، خمار آ جاتا ہے، شاید وہ نہ ختم ہوتا. شاید مجھے کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، اگر مجھے کینسر ڈائگنوز نہ ہوتا، اگر میرا کینسر کا آپریشن نہ ہوتا، تو شاید مجھے آج کینسر ہاسپٹل کے لیے کام کرنے کے لیے میں اتنی بے چین نہ ہوتی. لیکن میں اس فیلنگ سے گزری جس میں نے یہ دیکھا کہ اگر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے تو کس طرح سے وہ سفر ہوتا ہے. وہ 1 مہینہ جو میرے ڈائگنوز اور میرے آپریشن کے درمیان تھا، وہ میں نے مر کے گزارا تھا. وہ ٹائم میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنا تکلیف دہ تھا، جب مجھے یہ کہا گیا تھا کہ مے بی آپ کو کینسر ہو، اور مے بی آپ کا کینسر جو ہے وہ ملیگننٹ ہو. ملیگننٹ ہوتا ہے پھیلنے والا کینسر. وہ کینسر، کچھ ایسے کینسر بھی ہیں کہ جب آپ ان کا آپریشن کرتے ہیں اور اس کو اوزار لگتا ہے تو وہ جو جھلی ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے. وہ آپ کے جس جگہ پر بھی ہے، جیسے اگر آپ کے اووری میں ہے، آپ کے اسٹمک میں ہے، آپ کی یوٹرس میں ہے، جہاں بھی ہے وہ اسی جگہ پر پھیل جاتا ہے. تو میں شکر ہے کہ میرا جب وہ ہوا تو میں نے وہ ٹائم جس طرح گزارا مجھے پتا ہے. میری زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آیا تھا. ابھی ایم کے نے ایک لکھا ہے میسج، اس سے مجھے یاد آیا. کل بھی میرے سے کوئی پوچھ رہا تھا میں بہت نزدیک ہو گئی تھی خدا سے کب، یہ مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا. اور آپ کو میں بتاؤں ابھی کی سچویشن، آپ بلیو نہیں کریں گے. پتہ نہیں لوگوں کی سوچ میں کون کیا ہے اور کیا نہیں، آپ کو نہیں پتا کون کیسا ہے. میں جو دعا کرتی ہوں نا وہ میری پوری ہو جاتی ہے. میں اس چیز سے خوفزدہ بھی ہوں، کیونکہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اللہ آپ کی دعائیں سن کے ان کو پورا کرتا ہے. اور جب وہ آپ کی ہر دعا پوری کرنے لگ جائے تو بھائی ڈرو اس وقت سے، کیونکہ وہ بہت کلوز ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی سن رہا ہے. اور اب اگر آپ نے کوئی مسٹیک کی، یا آپ نے کوئی ایسی منافقت کی، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ آپ نے ظلم کیا، تو وہ اس کی پکڑ بہت بری ہوگی. تو مجھے اللہ کی طرف سے بڑی میں سمجھتی ہوں گائیڈنس بھی مجھے اللہ کی طرف سے کافی، مجھے اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے. اچھا ہاں، ابھی یہ ایم کے نے لکھا ہوا ہے قرآن کا. میں آپ کو بتاتی ہوں ایم کے، میں نے قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا تھا جب میری شادی ہوئی تھی. اور شادی میری ہوئی تھی 2005 میں. 2007 میں میرا بیٹا ہوا تھا. تو 2007 فروری آئی تھنک رمضان تھا تب. تو میں نے پہلی دفعہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھا تھا وہ دن. اور 2007 اور 2020 میں قرآن ترجمے سے پڑھتی ہوں. اور قرآن پڑھنے کی میری سپیڈ یہ ہے کہ میں ہر روز 1 سپارہ پڑھتی ہوں، جس میں 30 منٹس میں سپارہ کمپلیٹ. پر یہ وہ باتیں جو میری ذاتی ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ میری اور اللہ کی باتیں ہیں. وہ پھر میں نے نوٹ کیا کہ جب آپ اللہ کی بتائی ہوئی عبادتیں لوگوں سے شیئر کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ ان کا اس کے الٹا ہو جاتا ہے معاملہ، پھر اللہ آپ کی سنتا نہیں ہے. تو خیر اینی ویز، میں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہے. میں ترجمے سے ہی پڑھتی ہوں. پہلے میں عربی پڑھتی تھی ثواب کے لیے، اب میں قرآن پڑھتی ہوں سمجھ کے لیے. اور میں نے قرآن میں سے نا، ہر شخص قرآن پڑھ کے اپنی اپنی اوقات اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق چیزیں نکالتا ہے. یہ قرآن جو ہے نا، یہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ قرآن کو ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق سمجھتا ہے. کچھ لوگوں نے قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو بڑا سخت بنا لی ہے، کچھ لوگوں نے اس کو ایزی بنا لی. میں نے جب قرآن ترجمے سے جب سے پڑھنا شروع کیا تو مجھے اس میں 2-3 چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ ہٹ کرتی ہیں. ایک تو اس میں اللہ کی بات بار بار آتی ہے کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو. اس لیے میں نے جب قرآن پڑھا ترجمے سے تو مجھے اس میں سے میں نے یہ پک کیا، اس میں بار بار اللہ نے کہا ہے کہ صبر کرو. دوسرا، اللہ نے اس میں یہ بات بھی بار بار کہی ہے کہ مجھ پر چھوڑو، مجھ سے بڑا بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے. اور جب آپ اللہ پہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا، تو پھر وہ واقعی بدلہ لیتا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں، میرے ساتھ بہت بہت بری چیزیں ہوئی ہیں، لوگوں نے میرے ساتھ کی ہیں. میرے اپنے شوہر نے میرے ساتھ بہت بری چیزیں کی، جو کہ میری زندگی کی بہت بڑی تباہی تھی جو اس نے میرے ساتھ کر دیا. لیکن میں نے اپنا فیصلہ اللہ کو چھوڑا، اور اللہ نے میرے لیے بہت اچھا کیا. اللہ میرے لیے بہت بہتر کرتا ہے. اس لیے
پلیز اپنے ہاتھوں میں آپ کو ترازو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو صحیح کہنے کی، غلط کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو اپنی جس شٹ میں مصروف ہے نا اس کو ہونے دیں. آپ کو فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ، جب آپ دوسروں کے ساتھ پنگے لیتے ہیں نا، جب آپ دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہ چیزیں گھوم جاتی ہیں، وہ واپس آ جاتی ہیں. مت کریں کسی کو کوئی بات. آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات جو ہے نا وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی. اینی ویز میں بھاشن دینے نہیں بیٹھی، جو مرضی کریں، آپ کی زندگی انجوائے کریں، مزے کریں، خوب دوستیاں کریں، محبتیں کریں، افیئرس چلائیں، جو دل چاہتا ہے آپ کا کریں. آج کا ٹاپک تھا جی کہ اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو آپ تبدیلی کریں گے یا ایسے ہی رہیں گے. تو میرا جواب یہ کہ اگر مجھے دوبارہ زندگی ملے تو میں اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزاروں گی، صوفیہ احمد بن کے. ہاں تھوڑی سی تبدیلیاں میں اس میں ضرور کرنا چاہوں گی. میں کوشش کروں گی کہ میں ساتھ میں میڈیکل بھی کمپلیٹ کر لیتی جو میں نے شروع کیا تھا، جو انفارچونیٹلی اس وقت ہمارا میڈیکل کالج بند ہو جانے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. اگر مجھے دوبارہ زندگی ملے تو میں کوشش کروں گی کہ میں اپنی ماں کی زندگی میں زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزاروں. ویسے میری ساری زندگی اپنی امی اور ابو کے ساتھ گزری ہے، ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ میرے ابو میرے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں واحد وہ بچہ ہوں جو سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا ہے اپنی فیملی میں سے. تو لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ جو میری امی کو جو ڈائبٹیز ہوئی تھی، اگر اس میں تھوڑا سا ہم ان کا زیادہ کیئر کرتے، تھوڑا سا ان کو پریشان نہ ہونے دیتے، ان کا زیادہ خیال رکھتے، تو وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہوتی. ہاں میرا یہ دل ضرور چاہتا ہے کہ میری آج کی جتنی بھی محنت ہے یا سکسیس ہے وہ میری ماں اور میرا بھائی ضرور دیکھتے. یہ مجھے افسوس ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ وہ میرے ساتھ نہیں ہے. اس کے علاوہ میری زندگی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا خسمانوں کھائے، میں نے پرواہ بھی نہیں کی ہوا کہ نہیں ہوا. مجھے صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی زندگی میں ہوا میں نے اس سے سیکھا، میں نے بہت سیکھا. مجھے اللہ نے بہت زمین کے ساتھ لگا دیا اور میں زمین کے ساتھ چلنے والا وہ ایک کیڑا بن گئی جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے خوف کھاتا ہے. میرے لیے اتنا بہت ہے. وہ کس طرح سے ہوا، اس کے لیے مجھے کیا قربانیاں دینی پڑی، اس کے لیے میں نے کیا کیا بکواسیات سنی، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں بہت پایا، بہت کچھ دیا اللہ نے مجھے، اور اللہ میرے پہ آج بھی بہت مہربان ہے. مجھے آپ جیسے اچھے لسنرز ملے، مجھے آپ جیسے اچھے دوست ملے، مجھے آپ جیسے اچھے آڈینس ملی کہ جن کے ساتھ اندازہ کریں 3 گھنٹے ہو رہے ہیں. کین یو امیجن 3 گھنٹے ہو رہے ہیں اور آپ سب لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے. تھینک یو سو مچ.